बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम कैफ फ़कीर में मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सरफराज अहमद शाह साहब हमेशा की तरह हमें गाइड करते हैं, हमारी रहनुमाई फरमाते हैं। इनके सामने हम जो सवालात रखते हैं उनसे जवाब के मुतलाशी होते हैं हम, और जैसा कि आपके फ़ीडबैक से भी हमें अंदाज़ा होता है कि जो जवाब हैं वो आपके लिए भी रहनुमाई का बायस बनते हैं। अभी चलते हैं हम आज के टॉपिक की तरफ। एक मैं पढ़ रहा था सूफ़ी जो मॉडर्न दौर के सूफ़ी हैं, और वो ये कहने लगे कि हमारी जो मगरिब की तरफ उनके फ़िलासफ़र्स की तरफ तवज्जो है और कुरान से कम आगही है, वो बुनियादी तौर पे हमारे अंदर तशकीक पैदा कर रही है और वो हमें गुमराह कर रही है। सवाल यहाँ से ये पैदा होता है कि जो दानिश है, क्या वो नहीं मगरिब में बिल्कुल भी ऐसी जिसे हम कोई गाइडेंस ले सके, और गाइडेंस के लिए हमें प्योरली मशरकी अलूम की तरफ देखना होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रऊफ साहब, इसमें एक बुनियादी वजह तो ये बन रही है, बल्कि आपके आखिरी सवाल का जवाब पहले अर्ज कर दूं। ऐसा नहीं है कि मगरिब में दानिश नहीं है या मगरिब में इल्म नहीं पाया जाता। ये बिल्कुल ऐसा ही है कि आपके घर पर बहुत आला दर्जे की एक चीज़ पड़ी हुई हो, लेकिन आप पड़ोसियों की उससे कमतर क्वालिटी की चीज़ पर नज़र रखें कि मैं वो हासिल कर लूँ, तो अपनी उस आला दर्जे की चीज़ से इस्तेफादा ना करें आप। और हमारे साथ ऐसा ही है कि कुरान पाक तो जैसे हम कहते हैं कि वो कलाम इलाही है, और उसकी विजडम का कोई मैच कहीं हो नहीं सकता। ओवर द पीरियड 1450 साल का तकरीबन वक्त गुजरा, ये साबित भी हो गया कि उसके अंदर जो बातें 1450 साल पहले कही गई थी वो आहिस्ता 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 साबित होती चली गई हैं। जो जिस हुस्न अखलाक की तालीम कुरान ने दी है, जिन वर्चूज़ की तालीम कुरान ने दी है, मगरिब आज उन्हें कुलियतन अपनाए हुए है, और उसी की बुनियाद पर उसने काफ़ी तरक्की की है। तो हम ये नहीं कि मगरिब की दानिश को तस्लीम नहीं करते, लेकिन हम ये कहते हैं कि जो कुछ हमारे हाथ में है वो निहायत आला दर्जे का है। तो बग़ैर मगरिब को कंडेम किए अगर हम अपनी चीज़ों से इस्तेफादा करें तो ज़्यादा बेहतर होगा, जबकि मगरिब उन्हीं चीज़ों से इस्तेफादा कर रहा है जो हमें पढ़ाई जा रही हैं। ठीक है। तो मगरिब से इख्तिलाफ की वजह तो ये है, उसको हम कंडेम नहीं करते। ठीक है। एक तो ये आपके सवाल का ठीक है। जवाब था। जहाँ तक मगरिब की दानिश के पीछे भागने की बात है, उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ एक है, वह है इंसानी फितरत। हमारे यहाँ मैं आप सभी अपने बच्चों को चाहते हैं कि वो मगरिब की किसी आला यूनिवर्सिटी से तालीम हासिल करें। किसी भी मुल्क के कल्चर में नक़ब लगाने का आसान तरीन पहलू ये होता है कि आप उस मुल्क के सरकारी मुलाजमीन को, उस मुल्क के यूनिफॉर्म में लोगों को और उस मुल्क के तालिब इल्मों को अपने यहाँ ट्रेनिंग दे दें। जिनको आप अपने यहाँ ट्रेनिंग देते हैं वो अपने अपने मुल्कों में वापस जाके इनफेक्ट गैर इरादी तौर पर नादानिस्तगी में वो उस मुल्क की नुमाइंदगी करने लगते हैं, उसके
بن جاتی ہیں. چونکہ ہمارے یہاں سبھی مغرب کی طرف دوڑتے ہیں تعلیم کے لیے، جب واپس آتے ہیں تو ان کی سوچ کی جو لائنز ہیں، جن لائنز پر وہ سوچ رہے ہیں، وہ مغربی ہو جاتی ہیں. ہمارے یہاں بہت سی چیزوں میں ہمیں ناکامی کیوں ہوتی ہے؟ ہم قانون بناتے ہیں، تو اگر تو ہمارے یہاں بیوروکریسی اس قانون کو بنائے تو وہ ایسے قوانین ہوتے ہیں جو ہمارے معاشرے سے میل ہی نہیں کھاتے، وہ امپلیمنٹ ہی نہیں ہو پاتے، اس لیے کہ ہمارے معاشرے سے بالکل الگ نظر آتے ہیں. اور اگر وہ اسمبلی فلورز پر بنے تو پھر اس کے اندر اور بہت سی قباحتیں شروع ہو جاتی ہیں جن کو میں ذکر نہیں کرنا چاہتا. یہ بالکل اسی طرح یہاں پر پھر جب وہ لوگ جو مغرب میں جنہوں نے تعلیم پائی، وہاں ٹریننگ حاصل کی، وہ یہاں کام کرتے ہیں تو ان کی سوچ بچار، ان کی آؤٹ پٹ وہ اس معاشرے سے ذرا ہٹی ہوئی دکھائی دیتی ہے. اس کی سب سے بڑی گلیئرنگ ایگزامپل ایک ہمارے پاس موجود ہے کہ ہمارے یہاں نصاب کا جو حال ہوا وہ آپ کے سامنے ہے. ہم نے اپنے معاشرے کی جڑیں ہی کھوکھلی کر ڈالی، اس سوسائٹی کو ہلا کے رکھ دیا، اور ایسا نصاب آ گیا جس کا ہم سے کہیں دور کا بھی واسطہ نہیں ہے. اب جو کچھ ہم پروڈکٹ تیار کر رہے ہیں کالجز یونیورسٹیز میں، وہ صرف اور صرف ایک کام کی ہے، ان کا ایک ہی آبجیکٹو آپ کو نظر آتا ہے، ایک بہتر جاب مل جائے، بجائے اس کے کہ وہ سوسائٹی اور معاشرے میں کچھ کنٹریبیوٹ کریں. وہ آبجیکٹو ان کا وہاں چلا گیا. یہ قصور اسٹوڈنٹس کا نہیں ہے، بالکل قصور اس نصاب کا ہے جو ہم نے انہیں دے دیا. تو امپورٹڈ دانش جب بھی لائیں گے آپ، وہ اس سوسائٹی کو سوٹ نہیں کرے گی. ٹھیک ہے. اور امپورٹڈ دانش بھی اگر ادھوری شکل میں ہو تو یہ اور بھی زیادہ خطرناک نہیں ہو جاتا کوئی؟ بہت زیادہ خطرناک ہے. اور ہمارے یہاں تو یہ چلن ایک ہم سیکھ گئے ہیں کہ تھوڑی سی بات کو ہم سمجھتے ہیں کہ اگر مجھے ذرا سی بات کہیں سیکھ جاؤں تو میرے دماغ میں فوراً ایک خیال آتا ہے مجھ سے زیادہ کوئی نہیں جانتا. یہ جو رویہ ہے ہمارا، یہ ہمیں تباہی کی طرف لے کے جا رہا ہے. تو دانش ہوتی وہ ادھوری ہے، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کامل ہے اپنی جگہ پر، اور اس کا نتیجہ آپ کے سامنے ہے جو برآمد ہو رہا ہے. وہ جو شروع میں نے کیا تو وہاں سے وہ اقبال کا ایک مجھے یاد آ رہا تھا کہ خوار از مجہوری قرآن شدی، ہم اس لیے زندگی میں خوار ہیں کہ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا. شکوہ سنجے گردش دوراں شدی، اور شکوہ ہم یہ کر رہے ہیں کہ زمانے کی گردش ہے. اے چو شبنم برزمی افتندائی، در بغل داری کتاب زندائی. کتاب بغل میں دبائی ہوئی ہے، زندہ کتاب ہے، اور ہم تلاش کرتے پھر رہے ہیں کہیں اور بہت کچھ کو. لیکن اس میں یہ فرمائیے کہ جیسے بڑے بڑے اب فلاسفرز ہیں، نیتشے ہے، برگساں ہے، لیکن ہم اس کے باوجود یہ کہتے ہیں، اور سوال بھی یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کے پاس حقیقی دانش نہیں ہے اور حقیقت کا علم نہیں ہے. اگر یہاں سے یہ مراد لی جائے جو پہلے آپ نے مطلب اسی تشریح کافی فرما دی کہ حقیقی دانش وہ نہیں ہے، حقیقی دانش کچھ اور ہے ایکچولی، وہ حقیقی دانش کیا صرف قرآن اور اس سے وابستہ علوم سے ہی حاصل ہوگی؟ اور پھر اس کی تشریح کے لیے ہمیں کیا مطلب کوئی گائیڈنس بہت بڑے پیمانے پہ چاہیے ہوگی؟ ہمارا یہ کہنا ہے، اور بجا طور پہ کہنا ہے، کہ قرآن پاک ایک ہمیں مکمل رہنمائی فراہم کرتا ہے ہر معاملے میں، اور یہ ہے بھی درست بات. جب ہم اس پہ غور و فکر کرتے ہیں
کیونکہ قرآن سائنس کی کتاب تو ہے نہیں، سائنس پولیٹیکل سائنس کی کتاب نہیں ہے، وہ اکنامکس کی کتاب نہیں ہے، تو ہدایت کی کتاب ہے، ایک ایسا ضابطہ جو رب تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے اتارا ہے اپنے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے. تو ہم اس کو ہدایت کی کتاب کے طور پہ اگر لیتے ہیں اور اس پر غور و فکر کر کے اس سے پھر علم کے چشمے پھوٹتے ہیں، وہ اصل دانش ہوگی کہ وہ ہمیں اس طرف کو رہنمائی کرے گی جو انسان کی منزل ہے. بے عیب صرف اللہ کی ذات ہے، بے شک اور اللہ تعالیٰ بے عیب لوگوں کو بھی پسند فرماتے ہیں، یہ ان کے خیال کے مطابق ہے. نبی انبیاء کرام بے عیب ہوتے ہیں، اور صوفیہ کے بارے میں بھی مشہور ہے کہ وہ ان کے اندر عیب کم سے کم ہوتے ہیں. تو اس کے باوجود آج کے دور میں ہماری تلاش یہ ہے کہ ہمیں بے عیب انسان ملے. کیا بے عیب کی تلاش کرنا ہی غلط ہو گیا آج کے دور میں، کیونکہ ایسے انسان ہمیں ملتے نہیں ہیں اب؟ بے عیب صرف رب کی ذات ہے یا اس کے پیغمبر اور رسول ہیں. جو انسان ہے اس میں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی خامی ضرور ہوگی. ہمیں خود اپنے رویے پر نظر ثانی کرنا ہوگی. ایک شخص جس میں بہت سی خوبیاں موجود ہیں لیکن کہیں ایک آدھ کوئی ایک ایسی کوتاہی موجود ہے جو نہیں ہونی چاہیے، تو ہم اس کی تمام خوبیوں کو بھول جائیں گے، صرف اس کی اس ایک کوتاہی کو یاد رکھیں گے اور اس سے دور ہو جائیں گے. اس کو ہم ان اے وے ہم اسے کنڈیم کر دیتے ہیں. یہ رویہ کوئی زیادہ پازیٹیو رویہ نہیں ہے. اس آدمی کی خوبیوں پر بھی نظر رکھی جائے اور اس سے وہ سیکھ لیا جائے. خامی کا چونکہ ہمیں اندازہ ہے کہ یہ اس کی کوتاہی ہے، اس کو ہم نظر انداز کر سکتے ہیں، ایک طرف کر دیں، باقی اس کی خوبیوں سے استفادہ حاصل کر لیا جائے. یہ ہمیں اس رویے پر نظر ثانی کرنا ہے کہ ہم انسان کی ایک کوتاہی کو سامنے رکھ کے اسے مسترد کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے. ہمیں بہت زیادہ شوق ہوتا ہے، یہ ایک سوال ہے، دوسروں کے بھید جاننے کی پڑی ہوتی ہے، اور اس بھید جاننے کی ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ کسی طرح پتہ چل جائے کہ اس کے دل میں کیا چھپا ہوا ہے، تاکہ ہم اپنے بارے میں بھی جان سکیں کہ یہ آدمی ہمارے بارے میں کیا سوچتا ہے. یہ کتنا غلط رویہ ہے اور اس کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے؟ راؤ صاحب، صرف یہی ایک بات ایسی نہیں ہے جس کا ذکر کیا جائے، بلکہ ہمارا رویہ بالعموم یہی ہے. ہر وہ چیز جس سے ہمیں دین ہمارا منع کرتا ہے ہم اسی کی طرف دوڑتے ہیں. رب تعالیٰ نے پردہ داری کے لیے ہمیں حکم دیا ہے کہ دوسروں کے عیبوں پر پردہ ڈال دو. ہم عیب جوئی سے حظ اٹھاتے ہیں. ہماری پاس ٹائم ہابی ہی عیب جوئی ہے لوگوں کی. رب تعالیٰ نے ہمیں غیبت سے منع کیا ہے. آج ہماری پاس ٹائم ہابی غیبت کرنا ہے. اس کو ہم نے خوبصورت نام دے دیا کہ گوسپ ہے. اسی طرح لوگوں کے عیب کو پانے کی، ان کے عیب کی تلاش کی جائے، تلاش منع عیب کیا کی، جائے، جی بالکل. ہم اسی میں لگے رہتے ہیں. تو یہ بدقسمتی ہے کہ ہم نے اپنی عملی زندگی میں ان تمام چیزوں کو پکڑا ہوا ہے جس سے دین ہمارا ہمیں منع کرتا ہے. ہم ہر آدمی کی عزت اچھال دیتے ہیں سر عام بیٹھے ہوئے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے، حالانکہ اس سے بڑی شدت سے منع کیا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا.
اور بڑے سخت الفاظ میں نے فرمایا کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے جس کی ہاتھ سے اور زبان سے دوسرے مسلمان کو ایذا پہنچے یا اس کی عزت پہ حرف آ جائے. میں مفہوم بیان کر رہا ہوں، جی جی اصل الفاظ نہیں ہیں. لیکن ہم ہر وہ کام کرتے ہیں. میں آپ کے پروگرام میں ہمیشہ ایک بات کہتا نظر آتا ہوں، اور وہ ریپیٹیشن کی حد تک چلی گئی بات بار بار کہنے سے، کہ ہمیں مسجد کے ممبر سے اور الیکٹرانک میڈیا سے اس بات پر زور دینا چاہیے کہ ہم اپنی زندگی سے یہ چیزیں نکالیں جن سے رب تعالیٰ نے یا دین نے ہمیں منع کیا ہے. اس پر ہم نہیں آتے ادھر کو. زور اصل اس پہ دینا چاہیے. ہمارا معاشرہ بڑی تیزی سے خوبصورتی کی طرف چلا جائے گا. ٹھیک ہے. وہ کوتاہی ہماری تو یہ ہے نا کہ ہم ایک دوسرے کی عیب جوئی میں یا عیب نکالنے کے چکر میں اس حد تک گر جاتے ہیں کہ پھر وہ یہی بھول جاتے ہیں کہ اصل مقصد کسی بھی میڈیم کا کیا ہونا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. یہ فرمائیے کہ بدگمانی بھی ہماری بہت بڑا مسئلہ ہے، بہت بڑا. اور یہ ایک سوال کر رہے ہیں کہ چاہے کوئی قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہو، بھائی کیوں نہ ہو، ہم اس کے بارے میں بدگمانی سے کیسے بچیں جبکہ دل مطمئن نہیں ہوتا کسی بھی طرح سے ان کی طرف سے. جناب حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے فرمایا تھا کہ بدگمانی دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ ہے. یہ جو ہمارے دل میں وسوسے پیدا ہوتے ہیں اس سے پناہ مانگنی چاہیے، اور اس کے لیے بڑے خوبصورت ایک علاج موجود ہے. وہ ہے سورہ ناس، کہ اگر ایک آدمی جی جی کثرت سے اس کا ورد کرتا ہے جی تو اس کے اندر سے پیدا ہونے والے جو وسوسے ہیں اس سے جان چھوٹ جاتی ہے. یہ بہت خوفناک چیز ہے بدگمانی یا وسوسے، جی کیونکہ رشتے بدگمانی چھڑا دیتی نتیجہ ہے. ہے وسوسے کا. جی رشتے چھڑا دیتی ہے، رشتے توڑ دیتی ہے، اور نفرتوں کے انبار لگا دیتی ہے دلوں کے اندر. اس کا بہترین علاج یہ ہے جی کہ سورہ ناس کا سورہ ورد ناس کیا کی جائے، تلاوت اس کا ورد مسلسل کیا کی جائے صبح بالکل شام. ٹھیک ہے. یہ آپ نے فرمایا. کسی کا راز پوشیدہ رکھنے کے حوالے سے بھی ایک سوال ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس کا کیا حکم ہے کسی کا راز پوشیدہ رکھنے میں کے بارے میں حوالے سے. کوئی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ راز پوشیدہ رکھو، راز چھپا کے رکھو، یا ہم بتا سکتے ہیں کسی کو؟ نہیں، اگر ہم کسی کا راز پہ پردہ ڈالتے ہیں تو رب تعالیٰ ہمارے عیبوں پہ پردہ ڈال دیتا ہے، ہمارے راز چھپا لیتا ہے. تو جو چیز ہمیں اپنے لیے پسند نہیں ہے ہم دوسروں کے لیے کیوں کریں؟ یقیناً مجھے، آپ کو، سب کو یہ پسند نہیں ہے کہ ہمارے راز کوئی بیان کرے. تو جب ہم اپنے لیے پسند نہیں کرتے تو دوسروں کے لیے ہم وہی حرکت کیوں کریں؟ اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ رب تعالیٰ ستار العیوب ہے، وہ ہمارے عیبوں پر پردہ ڈال کے رکھتا ہے. تو ہم عذرائے شکرانہ ہی دوسروں کے عیبوں پر پردہ ڈال لیں اچھا جی. تو بہت کچھ سیدھا ہو جائے گا معاملہ ہمارا. یہ سوال ہے کہ اگر معاشرہ ایسی ایک دوسرے کی عزت نفس کو مجروح کرتا رہے گا تو بحیثیت معاشرہ ہمیں کیا نقصانات اٹھانا پڑیں گے؟ دیکھیے، جب ہم کسی کی عزت نفس مجروح کرتے ہیں تو اس کے جواب میں ہمیں جو کچھ ملتا ہے وہ کوئی زیادہ خوش آئند نہیں ہوتا. جس کی عزت نفس ہم نے مجروح کی ہے اس کے دل میں ہمارے لیے زیادہ اچھے جذبات نہیں پیدا ہوتے. تو جب یہ بڑا فریکوینٹلی ہونے لگے گا جگہ جگہ تو معاشرے کے اندر بے اطمینانی، بے چینی، اس کا دور دورہ ہوگا، اور انڈائریکٹ رزلٹ پر اگر چلے جائیں تو ڈپریشن اسی کے نتیجے میں آ جائے گا.
تو ایسے کام ہم کیوں کریں جس سے ہمارے کسی دوسرے بھائی کا دل دکھ جائے ٹھیک ہے. یا اس کی عزت نفس پہ کوئی ٹھیس پہنچے اس کی عزت نفس کو. ایسے ہم کام کیوں کریں؟ تو ان سے دور رہیں. جب ہم دوسرے آدمی کو عزت دیتے ہیں تو اس کے دل میں ہمارے لیے اچھے جذبات پیدا ہوتے ہیں, ایک پازیٹیو وہاں سے وائبس نکلتی ہیں, اور یہ پازیٹیو وائبس سوسائٹی کو پازیٹیو رکھتی ہیں اور خوش فہم رکھتی ہیں کہ آدمی ایسے معاشرے میں رہنے والے لوگ عام طور پر آپٹیمسٹک ہوتے ہیں. آپٹیمسٹک برائی کی حد تک نہیں, ایک اعتدال میں رہتے ہوئے آپٹیمسٹک ہوتے ہیں. اور جب آدمی آپٹیمسٹک ہوتا ہے تو کامیابی بڑی جلدی آتی ہے. پیسمسٹک ہونے سے ناکامی کی طرف جاتا ہے انسان. ٹھیک ہے. تو اگر ہم کامیابی کی طرف جانا چاہتے ہیں تو ہمارے رویے آپٹیمسٹک ہونے چاہیے. یہ سوال یہ ہے کہ ہم ایک ایسا معاشرہ بن چکے ہیں جو عبادت گزار بھی نہیں ہے, جو عیب جوئی بھی کرتا ہے, جو غلطیاں بھی کرتا ہے, گناہ بھی کرتا ہے, اس کے باوجود ہم اللہ کی رحمت کے طلبگار ہیں. کیا ہماری یہ طلب غلط ہے؟ اچھا, آپ کی اس بات کے پہلے حصے سے شاید میں اتفاق نہ کر پاؤں کہ ہم عبادت گزار نہیں ہیں. ہمارے یہاں عبادت گزاری بڑھی ہے, ٹھیک ہے. لیکن ہماری عملی زندگی میں ہماری دین کی تعلیمات دکھائی نہیں دیتی ہیں. ضرورت اب اس وقت اس بات کی ہے کہ جہاں ہم عبادت گزاری کی طرف گئے ہیں, ہماری عملی زندگی میں بھی دین کی تعلیم دکھائی دینی چاہیے. یہ نظر آنا چاہیے کہ ہم اپنے دین کے بتائے ہوئے, جو ہمارے دین نے ہمیں بتایا ہے, ان اصولوں پر عملی زندگی میں بھی عمل کرتے ہیں. وہ عنقا ہے ہمارے یہاں ٹھیک اس ہے. وقت, وہ ختم ہو گیا. ٹھیک ہے. اچھا, یہ فرمائیے, یہ ایک سوال پھر کسی نے بھیجا ہے اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا ممکن ہے, وہ کہہ رہے ہیں میں نے کسی ٹی وی پروگرام میں دیکھا اور یہ دیکھا کہ ایک صاحب نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ہو سکتا ہے کسی اور قوم کو منتخب کر لیا ہو جو مسلمان ہو کے دین کو پھیلائے, اللہ کے دین کو یہ لازم نہیں ہے کہ ہمارے ذریعے یہ پیغام پھیلائے. دیکھیے, وہ رب ہے, وہ قادر مطلق ہے, اپنی مرضی کا خود مالک ہے. اس کے لیے کوئی مشکل نہیں کہ جو کام وہ لینا چاہتا ہے کسی بھی قوم سے لے لے. یہ تو ایک بڑی سیدھی سی بات ہے. ٹھیک ہے. لیکن اسے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بڑی عزیز ہے. اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بہترین امت اسے قرار دیا ہے. اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے, بلکہ دعا یہ کرنی چاہیے کہ یا اللہ تو ہمیں توفیق بخش کہ ہم لوگ تیرے بتائے ہوئے راستے پہ چل پائیں. ٹھیک ہے. اور اس طرح سے بیہیو کر سکیں جیسے تو مسلمانوں کو بیہیو کرتے دیکھنا چاہتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن ایسا ممکن ہے ویسے؟ یہ چونکہ میں نے بھی سنا, ایک صاحب بتا رہے تھے کہ یہ کوئی لازم نہیں ہے, کیونکہ کوئی اور بھی امتی بن سکتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے. صلی اللہ علیہ وسلم کوئی اور قوم بھی ہو سکتی ہے جو ترقی کی منزلیں طے کر رہی ہو اور وہ کنورٹ ہو جائے اور وہ ہم سے بہتر کام کرنے لگے. یہ جو جو ہے کہ کنورٹ ہو جائے. جی. بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت انسان بن نہیں سکتا تب وقت کہ کلمہ نہ پڑھ لے. کلمہ نہ پڑھ لے. جی. تو جب اس نے کلمہ پڑھ لیا تو وہ مسلمان ہے. تو پھر رب اس سے کام لیتا ہے تو مسلمانوں ہی سے کام لیا. ٹھیک ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کے لیے ضروری یہ ہے کہ وہ کلمہ پڑھ لے, ٹھیک ہے, توحید اور رسالت پر ایمان لے آئے. ٹھیک ہے, بالکل صحیح ہے. لیکن یہ ممکن ہے, پھر ایسا ہو سکتا ہے. یقینی طور پر مسلمانوں سے جو کام لینا ہے, بالکل. اگر نئے مسلمان کنورٹیز ہیں, جی, نیا انہوں نے اسلام قبول کیا ہے,
یہ ایک چیز دیکھنے میں ویسے آئی ہے کہ جب انسان نیا نیا اسلام قبول کرتا ہے تو شعار دین پر زیادہ بہتر عمل کر رہا ہوتا ہے بنسبت ہمارے جو ہم پیدائشی مسلمان ہیں. جی بالکل صحیح. یہ بات دیکھنے میں آئی ہے، شاید آپ کا بھی تجربہ جی یہی ہوگا. بالکل بالکل بالکل. تو اگر کچھ لوگ مسلمان ہوتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا سچا اور آخری نبی مانتے ہیں، تو وہ امتی ہو گئے. تو پھر تو کام لیا گیا، تو مسلمانوں ہی سے کام لیا گیا. پھر مطلب ہم جیسے لوگ جو ہیں ان کو تو بڑا متنبع رہنا چاہیے کہ یہ اگر ہم نے اپنے اعمال درست نہ کیے اور اپنا راستہ نہیں ہوا تو اللہ تعالیٰ نے تو اپنا کام لینا ہے. پھر وہی بات مطلب وہ کوئی بھی اور کنورٹ ہو کے ہم سے آگے نکل سکتا ہے. پھر وہ دیکھیے متنبی اس سینس میں نہیں کہ اللہ نئے نئے مسلمان ہوئے ہوئے لوگوں سے کام لے لے گا، وہ نہیں. وہ ہمارے بھائی ہیں، جب وہ کلمہ پڑھ لیا تو ہمارے مسلمان بھائی ہو گئے. ٹھیک ہے. تو ہمارے مسلمان بھائیوں نے کوئی کام کیا ہے تو ہمارے لیے قابل فخر ہے. ٹھیک ہے. وہ کوئی اسکیئر ہونے کی ضرورت نہیں ہے اس میں. بات یہ ہے کہ اللہ سے ہم اچھی امید کیوں نہ رکھیں، جبکہ اس نے خود فرمایا کہ مجھ سے اچھے گمان رکھو، میں اچھا ہی کروں گا. ٹھیک ہے. تو ہمیں رب سے یہ گمان رکھنا چاہیے کہ رب تعالیٰ ہمیں توفیق بخش دے گا کہ ہم اس کے بتائے ہوئے راستے پہ چلیں. یہ خاتون نے بھیجا سوال اور وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ مجھے یہ بتایا جاتا ہے کہ خاتون کو گھر کی حالت بنانے کے لیے، بہتر بنانے کے لیے بڑے ساز و سامان کی ضرورت نہیں ہے، اس کو صرف محبت چاہیے ہوتی ہے. لیکن اگر محبت بھی گھر پہ نہ مل رہی ہو تو پھر اپنے گھر کو بہتر کیسے بنایا جائے؟ دیکھیے کسی گھر میں رہنے والے جو باسی ہیں وہاں کے اس گھر کے، ان کو یہ دنیاوی ساز و سامان کبھی خوشی نہیں دے پائے گا، دل کا سکون نہیں دے پائے گا، ذہنی سکون نہیں دے پائے گا. جو چیز ہمیں ذہنی سکون اور دل کا چین پرووائڈ کرتی ہے وہ اس گھر کے رہنے والوں میں محبت، باہمی محبت، پیار اور اخوت کا جذبہ ہے. تو جس کسی کے بھی اس کال کو ان خاتون نے کوٹ کیا ہے بالکل درست فرما رہے ہیں وہ کہ گھر کی خوشی دنیاوی ساز و سامان میں نہیں ہے. جی. وہ گھر کی خوشی ملے گی تو باہمی پیار سے، محبت سے اور اخوت سے ملے گی. اور اس باہمی پیار اور اخوت کی محبت کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں روپے پیسے کی ضرورت نہیں ہے. ہم اگر کسی سے ہمیں محبت نہیں مل رہی تو ہمیں یوں دیکھنا چاہیے اس کو کہ اس میں قصور شاید میرا ہے. کیونکہ ایک بڑا مشہور محاورہ کہیں کلاس 6-7 میں جب ہم پڑھتے تھے تو انگریزی کی کتاب میں پڑھا تھا کہ لو بگیٹس لو، یہ پڑھا تھا ہم نے. تو جب ہم دوسروں کو محبت بانٹتے ہیں، تقسیم کرتے ہیں، تو جواب میں ہمیں محبت ہی ملتی ہے. ہو سکتا ہے کہ وقتی طور پہ رویے میں فرق ہو لوگوں کے، کچھ وہ وقتی طور پہ محبت نہ مل پائے ہمیں، لیکن ملتی ضرور ہے کہ کچھ عرصے کے بعد ہر آدمی اس کا قائل ہو جاتا ہے تو آپ کو محبت دینے پہ مجبور ہو جاتا ہے. تو ہم بغیر یہ توقع رکھے کہ کوئی ہمیں جواب میں محبت دے گا، ہم اپنی راہ چلتے رہیں، اور وہ ہے محبت کی راہ کہ ہم محبت تقسیم کرتے رہیں. ٹھیک ہے. جواب میں محبت مل جاتی ہے انسان کو. یہ ویسے شاہ صاحب یہ گلہ جو ہے ہمارے بہت سے گھرانوں سے ہوتا ہے، اور بہت سی بچیاں ہماری بہنیں اس کی شکایت کرتی ہیں. بے شک. اور بنیادی طور پہ وہ یہی ہوتا ہے کہ ان کو وہ کچھ نہیں ملتا جس کے وہ تقاضا کرتی ہیں. خاتون ہونے کے ناطے ذرا محبت زیادہ بھی چاہیے ہوتی ہے. مرد بے توجہی کا مطلب ان کو شکار کر دیتے ہیں
اور اس کی بنیاد کے اوپر پھر وہ گلا مطلب وہ کر رہی ہوتی ہیں؟ اس میں دو فیکٹرز کام کرتے ہیں. ایک تو ہم اپنا پیشنس بڑی جلدی لوز کر جاتے ہیں کہ اگر میں کسی کو پیار تقسیم کر رہا ہوں تو میں نے دیکھا کہ وہ میری طرف توجہ نہیں دیتا، مجھے جواب میں وہ پیار نہیں دیتا بندہ، تو بڑی جلدی میں اس بات پر آ جاؤں گا کہ میں نے تو بہت پیار دیا لیکن جواب میں مجھے تو نہیں ملا. جبکہ ایک چیز ہمیں ذہن میں کلیئر ہونی چاہیے کہ اچھی چیز یا نیکی کا اثر ذرا دیر میں آتا ہے، وہ ہمیں اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے بات. دوسری بات یہ ہے کہ جب ہم بدلے کے توقع پر کوئی کام کرتے ہیں تو عام طور پر اس کا رزلٹ وہ نہیں نکلتا جو ہم رزلٹ لینا چاہ رہے ہوتے ہیں. لیکن اگر وہ کام ہم کرتے ہیں اس لیے کہ یہ میرے رب کا حکم ہے، یہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، یہ میرا دین یہ چاہتا ہے کہ میں ایسے کروں، تو مجھے اس سے غرض نہیں ہے کہ میرے ایک اچھا کام کرنے کے جواب میں لوگ میرے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں. میں اپنی راہ چلتا جاؤں اس لیے کہ میرا رب یا اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا میرا دین مجھے یہی حکم دیتا ہے کہ اس راہ پہ چلو، تو میں صرف اس لیے اس راہ پہ چلتا رہوں. تو جب بے لوث ہو کے میں کسی سے پیار کرتا ہوں یہ سوچتے ہوئے کہ وہ انسان بھی میرے ہی رب کا بندہ ہے، اس رب کا بندہ جس کا میں بندہ ہوں، تو اس سے پیار کرنا مجھ پہ لازم ہے. تو جب میں یہ سمجھ کے جب پیار بانٹتا ہوں تو پھر جواب میں پیار ہی ملے گا. یہ اور بات ہے کہ اس میں تھوڑا ٹائم لگ جائے. ٹھیک ہے. تو ہمیں اس پہ نظر رکھنی چاہیے کہ ہم اپنا پیشنس لوز نہ کریں. ایک بات تو یہ ہے. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ میں جب یہ توقع کرتا ہوں کہ گھر میں رہنے والا دوسرا آدمی مجھ سے اس طرح کا پیار محبت کا اظہار کرے، یہ توقع کرنے سے پہلے مجھے ایک بات دیکھ لینی چاہیے کہ اس آدمی کا انوائرمنٹ کیا ہے، اس کے حالات کیا ہیں. فرض کر لیجئے کہ وہ جیسے ہمارے یہاں آج کل عام ہے، بینکس میں صبح 8:45 بجے بندے کو وہاں موجود ہونا ہے بینک فلورز پہ، اور رات کو آنے کا کوئی ٹائم نہیں ہے. ٹھیک. تو اگر ہسبینڈ ایسی کسی حالات میں ہے، بہت سی سرکاری نوکریوں میں بھی دیر ہوتی ہے اور آدمی بعض کا رات کو 10 بجے 11 بجے گھر آتا ہے، تو وہ جو حالات ہیں اب اس میں اگر تو کوئی یہ کی جائے کہ وہ بندہ میری خواہش کے مطابق مجھے ٹائم دے دے، میری خواہش کے مطابق مجھے میرے پیار کے جواب میں پیار دے دے، تو وہ ممکن نہیں ہوگا. تو جب وہ ممکن نہیں ہوگا تو دل میں شکوہ آنا نہیں چاہیے. ٹھیک ہے. یہ ہم نہیں کر پاتے. ٹھیک. ہم اپنی خواہش پر قائم رہتے ہیں بغیر یہ دیکھے کہ حالات کیا ہیں. تھینک یو شاہ صاحب، بڑی مہربانی. ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. آپ نے جیسے بات کی کہ محبت ضرور ملے گی، صرف تھوڑے سے صبر کی ضرورت ہے، اور صبر ہی بنیادی کنجی ہے جو آپ کو آپ کی محبت واپس دلا دے گا. بے صبر پن کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے. اسی کے ساتھ ہم ابھی آپ سے بھی اجازت چاہتے ہیں. اگلے پروگرام میں انشاءاللہ ذرا پھر ملیں گے.